फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया। किस वक्त में? कुरान यूँ कहता है, फलम्मा बलग मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने हुए कि चलने लगे, 7 उंगली पकड़कर चलने लगे, दौड़ने लगे। देखो, जो बच्चा मन्नतों से दुआओं से मांगा जाए और बुढ़ापे का सहारा नजर आने लग जाए और फिर वो इस उम्र को पहुंच जाए कि वो चलने लगे, बोलने लगे, फिर और मोहब्बत दिल के अंदर उतर जाती है। फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को फिर और ज्यादा मोहब्बत हो जाती है बच्चे से। मन्नतों से मांगा हुआ, दुआओं से मांगा हुआ ये बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कब? जब बुढ़ापे का सहारा नजर आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि कुर्बानी पेश करो। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि मैं इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ, और सुबह को उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। और चूँकि अम्बिया का ख्वाब वही इलाही होता है, अल्लाह का हुक्म होता है, उसके अंदर कोई ताबीर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया वो बेईनी ही उसकी ताबीर हुआ करती है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह को उठकर 100 ऊँट अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए और दुआ फरमाई, अल्लाह से कबूल फरमा। लेकिन रात हुई, फिर रात को यही ख्वाब देखा कि 100 ऊँट फिर ज़िबा किए। फिर 2 दिन हुए, तीसरी रात में फिर यही ख्वाब देखा कि 100 ऊँट फिर ज़िबा कर दिए। समझ में आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे इस वक्त में ऐसी चीज़ मांगना चाहते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के बाद जिसकी मोहब्बत मेरे दिल में है, और मेरे नज़दीक अल्लाह के बाद अगर अब किसी की मोहब्बत है तो वो मेरा बेटा इस्माइल है। अपनी मोहब्बत को ज़िबा करने चल दिए। आकर के पूछते हैं, कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक चाकू, एक छुरी अपनी बगल में दबाते हैं और पहुंच जाते हैं सैयदा हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। कहते हैं कि इसको तैयार कर दो, मैं इसे दावत में लेकर जाना चाहता हूँ। इसे नहला दो, इसे खुशबू लगा दो, इसे इत्र लगा दो, इसे सवार दो, मैं इसे आज दावत में ले जाना चाहता हूँ, इसे आज एक बड़े बादशाह की दावत में ले जाना चाहता हूँ। हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत मोहब्बतों के साथ बच्चे को सजाती है, नहलाती है, खुशबू लगाती है, प्यार करती है, और फिर करने के बाद लेकर चल देते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर चलते हैं। इधर माजरा दुनिया की हर शे देख रही होती है, आसमान के फरिश्ते देख रहे होते हैं, और अज़ली दुश्मन भी देख रहा होता है। उससे रहा नहीं जाता कि ये ज़मीन पर क्या हो रहा है, ये तो फसाद मचाने वाली कौम थी, ये तो अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने चल दी है, ये कैसे मुमकिन है। लिहाजा वो शैतान जो अज़ली दुश्मन है वो हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। कहा कि तुम्हें मालूम है कि इब्राहीम कहाँ जा रहे हैं, कि कहाँ जा रहे हैं, कि वो अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। और ये किसने कहा? कि ये तुम्हारे परवरदिगार ने कहा। हज़रत हाजिरा फरमाती हैं कि जब रब परवरदिगार का हुक्म है तो मैं कौन हूँ, ये मेरी मर्जी भी वही है जो रब की मर्जी है, लिहाजा तू यहाँ से दफा हो जा। वो शैतान अपना सा मुंह लेकर वहां से भागता है। क्यों? चाहता ये है कि औरत कम दिमाग होती है, वो जल्दी बहलाए फुसलाए में आ जाती है। तो सबसे पहले हज़रत हाजिरा को बहलाने की कोशिश की, लेकिन वहां काम न चला। तो फिर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है, बच्चा है, कि हाँ बेटा कहाँ जा रहे हो? कि अब्बा दावत में ले जाना चाहते हैं। कि नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे वालिद ने बगल में छुरी दबाई हुई है, वो तुम्हें ज़िबा करने के लिए ले जा रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा कर दे? कि तुमसे किसने कहा? कि मुझे पता है, तुम्हारे रब ने इसका हुक्म दिया कि फिर तू यहाँ से दफा हो जा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से कंकर उठाते हैं, ढेला उठाते हैं और उसको मार देते हैं, वो वहाँ से भागता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
السلام کے پاس آتا, وہ تو انبیاؤں کے نبی, بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بات کرتے, کہتا ہے کہاں جا رہے ہو, کون سی قربانی کرنے جا رہے ہو؟ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے دنیا میں نہ جانے کتنی شے ہے, ہوتا ہے نا جی. ہاں, یہ شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. جب دین کا کوئی کام آتا ہے کہ جی گرمی بہت ہے, روزہ معاف ہو جانا چاہیے, کام بہت ہے, روزہ معاف ہو جانا چاہیے, بچے بہت ہیں, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے, کمانے کا انتظام کرنا ہے, تو روزہ معاف ہو جانا چاہیے. یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے اور انسان اس کو قبول کر لیتا ہے, یہی دماغ میں ڈالتا ہے حضرت ابراہیم سے کہ ایک اولاد یہ مانگی ہوئی دعا ہے, مرادوں سے مانگا ہوا ہے, اس کو تم اللہ کے نام پر ذبح کرنے چل دیے, یہ کون سی انسانیت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دھتکار دیا, چنانچہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہی وہ سنت ہے جسے آج بھی حجاج کرام ادا کرتے ہیں. بعد میں چل کر کے اس کی وضاحت ہوگی. قرآن کا یہ لفظ بتلاتا ہے حضرت ابراہیم نے کہا اسماعیل علیہ السلام سے, میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوچھنے کی ضرورت تھی, نہیں, دکھانا یہ چاہتے تھے کہ مجھے میرے رب سے محبت ہے, میرے بیٹے کے دل میں بھی میرے رب کی محبت ہے. جی ہاں, رب کی محبت. اور اگر بالفرض والمحال اسماعیل منع بھی کر دے تو ابراہیم کا فیصلہ اٹل ہے, کیونکہ وہ رب کا فیصلہ ہے. لیکن ایسا نہیں. ہاں, اللہ اس شاعر کی قبر کو نور سے بھر دے, کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جب پوچھا بتا کیا تیری رائے ہے, آئے ہائے قربان جاؤں, کیا لفظ ہے, قالا یا ابت افعل. ترجمہ جو بھی ہو میں اپنے تصور میں کہنا چاہتا ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے میرے ابا کر گزریں, دیر کس بات کی ہے, رب کا حکم ہے, جلدی کر گزریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. یہاں ذرا سی بات سمجھتے چلیں. اسماعیل علیہ السلام 7 سال کی عمر میں ہیں, نادان بچہ ہے, اور پوچھا یہ جا رہا ہے کہ تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں, تجھے اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں. او ایمان والو, تمہارا ایمان کہاں ہے جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے نام پر اولاد کو بھیجو, اللہ کے نام پر اولاد کو دین سکھاؤ, اللہ کے دین کے خاطر بچوں کو مدرسے بھیجو, کہاں چلے جاتے ہو, کہاں چلے جاتے ہو؟ تمہارا ایمان جب کہاں چلا جاتا ہے کہ نہیں اللہ کے نام پر مدرسے بھیجیں تو پھر وہاں مدرسے والے ماریں گے, اوہو وہ قربان کر رہا ہے, وہ ذبح کر رہا ہے, وہ اللہ کے نام پر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جہاں آب و گیا کی کوئی چیز نہیں, زندہ رہنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں. انسان تو انسان, کوئی جانور بھی زندہ نہ رہ سکے, اللہ کے نام پر وہاں چھوڑ کر چلا گیا. تو ان سے مدرسوں کے اندر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں رہنے والے مدرسوں کے درمیان میں ایک بچہ چھوڑتے ہوئے موت آتی ہے. اللہ کے نام پر ایک بچہ چھوڑتے ہوئے موت آتی ہے کہ جی مدرسے میں کیا کھائے گا. اور وہ مدرسے تھے جسے تاریخ نے دیکھا ہے کہ وہاں کے پڑھنے والوں نے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تو رات کو جب بازار بند ہو جایا کرتا, مارکیٹ بند ہو جایا کرتی, تو بازار میں جا کر کے گوبھی کے پتے اٹھا کر کے لایا کرتے تھے, جو نیچے پڑے ہوتے تھے, جو سبزی فروش گرا دیا کرتا تھا وہ اٹھا کر کے لایا کرتے تھے, اور پانی میں ابال کر کے اس کو کھا کر کے علم حاصل کیا. آج وہی دارالعلوم دیوبند ہے جس کے اندر 4 کروڑ روزانہ کاٹ دیے جاتے ہیں, اور تمہیں موت آتی ہے کہ ہمارے بچے بھوکے مرتے ہیں, ہمارے بچے کیا کھائیں گے. وہی دارالعلوم ہے جہاں بھوکے مر کے لوگوں نے علم حاصل کیا. آج اس کی بنیاد
اس طرح سرسبز و شاداب ہے، یہ اللہ کے نام پر ہے، یہ اللہ کے نام پر تمہیں دین سکھاتے ہوئے موت آتی ہے۔ وہ 7 سال کا بچہ پوچھا جا رہا ہے بتا میں تجھے قربان کرنے جا رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ آج کے بچے کو کہہ دے نماز پڑھنے چل، گرمی ہے، اولاً تو ماں باپ ہی اتنے سست ہیں کہ وہی نہیں چاہتے کہ نماز پڑھے۔ جی کہا انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، لہذا مجھے قربان کر دیا جائے، مجھے ذبح کر دیا جائے، لیکن ابا جان 2-3 باتیں ہیں جو میری آپ کو ماننی ہیں، بولو کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میرا یہ کرتا جب آپ مجھے ذبح کر دے تو یہ میرا کرتا میری والدہ کو لا دینا، کیونکہ وہ میری محبت بہت کرتی ہے، بہت زیادہ دل کے اندر محبت ہے، جب میں یاد آیا کروں گا تو اس کرتے کو دیکھ لیا کریں گی، اس کرتے کو دیکھ لیا کریں گی۔ دوسری بات یہ ہے ابا جان جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو مجھے الٹا لیٹا دیں، گردن کھبل لیٹا دیں، مجھے الٹا لیٹا دیں، اور اس لیے کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے، تاکہ اس لیے آنکھوں سے ملے، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت نہ جاگ جائے، اور محبت بیٹے کی اس قدر ہو جائے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے آڑ آ جائے۔ جس طرح آج تمہیں موت آتی ہے اللہ کو حکم کو پورا کرنے سے بیٹے کی محبت میں، اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت دل میں جاگ جائے اور تم اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکو، اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ قرآن نے اس کی تعبیر یوں کی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد اسے چت لیٹا دیتے ہیں، اور لٹانے کے بعد چھری اٹھاتے ہیں، تیز ترور چھری ہوتی ہے اور گردن پر چلانا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طاقتور انسان اور ایک 7 سال کا بچہ، اس کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے، لیکن وہ چھری وہ حرکت نہیں کرتی ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کے گردن تو دور کی بات ہے، گردن کا ایک بال تک نہیں کاٹتی۔ کہتے ہیں ابراہیم اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا ہے اسماعیل کو ذبح کرنے کا، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ کیا تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت ہے؟ نہیں رب خداوندہ، میں تیرے رب کی تیری قسم کھا کر کہتا ہوں میں تیرے نام پر اسے ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ میں کر کے جاؤں گا۔ پوری جوش کے ساتھ پورے زور کے ساتھ اسماعیل کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، لیکن نہیں وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ آگ کو کہہ دے یا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، تو مجال ہے ابراہیم کو جلا دے۔ وہ مچھلی کو کہہ دے کہ مان جا، تو مجال ہے وہ نوح کو موت دے دے۔ وہ چھری کو کہہ دے مت چل، تو مجال ہے اس کی وہ گردن کاٹ دے۔ نہیں، وہ رب ہے، وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، بندے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ رب اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ چھری تیرے ہاتھ میں ہے، چلانے والا تو ہے، تیز ترار ہے۔ کہتے ہیں مفسرین کرام کہ اگر اس چھری کو پتھر پر رکھ دیا جائے، پتھر پر چلا دیا جائے تو پتھر کے 4 ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اسماعیل کی گردن نہیں کٹتی، کیونکہ یہی رب کی طاقت ہے۔ یہی پتہ لگتا ہے کہ ہے وہ ذات جو اس دنیا کو چلا رہی ہے وہ طاقت جو آگ کے اندر جلانے کی طاقت رکھتی ہے کوئی طاقت، ہے کوئی ذات جو چھری کو کاٹنے کی جرت دے تو چل جائے اور منع کر دے تو قیامت تک نہ وہ چھری چل سکے۔ لوگوں مسائل قربانی میں مفتیان کرام لکھتے ہیں، اور چھوڑو مسئلے کو، میں سیدنا جناب نبی کریم علیہ السلام کی روایت بتلاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جانور ذبح کرنے لگو تو چھری کو اس کے سامنے تیز مت کرو۔ کیونکہ یہ 2 موت ہیں، ایک جانور کو 2 موت نہیں دینی ہے کہ اسے ذبح بھی کرنا ہے پھر اس کے سامنے چھری چلائی جائے۔ یہ لوگوں، یہ جانور ہے، یہ کٹڑا ہے، یہ بکرا ہے، یہ دمبا ہے جسے تم ذبح کر رہے ہو، وہ اولاد ہے، وہ اسماعیل ہے جس کے سامنے ابراہیم چھری کو تیز کر رہے ہیں۔ چھری تجھے ہوا کیا ہے؟ تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کتنی موت مر رہا ہوگا۔
نہیں نہیں، یہی محبت ہے، یہی محبت ہے۔ بڑا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ ابراہیم نے ثابت کر کے دکھلایا کہ محبت کی کہانی کیسے لکھی جاتی ہے، کیسے لکھی جاتی ہے۔ جب تیسری مرتبہ یہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے پورے جوش کے ساتھ چھری چلائی، آسمان سے ندا آئی۔ لوگوں یاد رکھو، آسمان کے وہ فرشتے جو کبھی نہیں روئے ہیں، وہ زندگی میں دنیا میں آج تک صرف 2 مرتبہ روئے ہیں، صرف 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ جب طائف کے میدان میں حضرت جناب نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ فرشتے آسمان کے ہیں، وہ بھی رونے لگے ہیں، ان میں بھی ایک چنگھاڑ ہے، اے میرے پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے، تیرے ماننے والے یہ کیا کر رہے ہیں، تیری محبت میں کس قدر بڑھ گئے ہیں، تیرے عشق میں کس قدر بڑھ گئے ہیں۔ آج انہوں نے محبت کا وہ نذرانہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تو کیا، قیامت تک کے آنے والے انسان بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ آسمان کے فرشتے رونے لگے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جبرائیل جاؤ، فوراً جاؤ، رب تبارک و تعالی حکم دے، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آسمان سے فرشتہ آتا ہے، آسمان سے ایک دمبا لے کر آتا ہے، ایک چھپرا لے کر آتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پورے جوش کے ساتھ، اور جب انسان جوش میں آتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں بند ہیں اور چھری چلانے لگے ہیں۔ چھری چل گئی، ابراہیم کی آنکھیں کھلی، آنکھوں سے آنسو ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک دمبا ہے جو کٹا پڑا ہے، دیکھتے ہیں ادھر اسماعیل ہے، ادھر جبرائیل ہے، خوشی سے مسکرا رہے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ آسمان سے ندا آئی ہے، ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔